बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 184 184, उसमें मौजूद ज़रबुल मिसल का आज हम मुतालिया करेंगे। फ़मन ततव्वअ खैरन फ़हुव खैरुल लहू। तर्जुमा है, और जो कोई खुशी खुशी नेकी करे उसके हक़ में बेहतर है। इसमें दो मुफरदात हैं, एक ततव्वअ तोय वाव एन, और दूसरा है खैर 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 हम पढ़ चुके हैं। आज हम लेते हैं ततव्वअ तोय वाव एन, ये नया है। मुरव्वजा तराजुम में जो मायने इस्तेमाल किए गए हैं और जो लुग़त लिखी गई होती है, इनके यहाँ मुरव्वजा तराजुम जिन लुग़त से लिए जाते हैं वो मैं आपको पहले बयान करूँगा, और उसके बाद लुग़ातुल कुरान से बयान करूँगा जिसके ज़रिए से फिर मफ़हूमुल कुरान लिखा गया है। तो हम लेते हैं मुरव्वजा तराजुम से जो मायने, मुरव्वजा तराजुम में जो मायने हैं वो उन लुग़ात के ज़रिए से बता रहा हूँ। ताबेदार होना, फरमाबरदार होना, ये तोय वाव एन का है। क़ाल तोअतैना तोईना 41/11। दोनों ज़मीन व आसमान ने कहा हम दोनों आए फरमाबरदार होने वाले होते हुए। ये है फरमाबरदार होना। किसी की फरमाबरदारी करना, अताअत करना। यक़ूलूना या लैतना अतअनल्लाह व अतअनर रसूला 33/66। वो लोग कहेंगे एक काश हम अताअत करते अल्लाह की और हम अताअत करते उन रसूल की। तो यहाँ पर किसी की फरमाबरदारी करना और अताअत करना के मायनों में आया है। तू अताअत कर, अतीउल्लाह व रसूल 3/32। तुम लोग अताअत करो अल्लाह की और उन रसूल की। तो यहाँ पर तू अताअत कर के मायनों में आया है। तू अताअत मत कर, तू कहना मत मान। वला तोती मन अग़फ़लना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना 18/28। और तू कहना मत मान उसका हमने गाफिल किया जिसके दिल को अपनी याद से। यानी तू अताअत मत कर, तू कहना मत मान। तो आगे आते हैं। अताअत किया हुआ, बात माना हुआ। मुताइन सम्मा आमीन 81/21। माना जाने वाला, वही अमानत वाला। यानी अताअत किया हुआ, बात माना हुआ। किसी को फरमाबरदार बनाना, किसी को किसी काम के लिए राज़ी करना। फ़तव्वअत लहू नफ्सुहु क़त्ल अख़ी है 5/30। तू तो राज़ी किया उसको उसके नफ्स ने अपने भाई के कत्ल पर। यानी किसी को फरमाबरदार बनाना, किसी को किसी काम के लिए राज़ी करना। आगे आते हैं। तब्दील शुदा दोनों तकलीफ़ उठाकर फरमाबरदारी करना। तो यहाँ आता है वमन ततव्वअ खैरन फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम 2/158। और जिसने नफलन की कोई भलाई तो यकीनन अल्लाह कदरदान है, जानने वाला है। तो यहाँ पर तकलीफ़ उठाकर फरमाबरदारी करने के मायने में आया है। नफली इबादत करने वाला। अल्लज़ीना यल्मिज़ूनल मुतव्विईना
9/79 وہ لوگ جو تان کرتے ہیں نفلی عبادت کرنے والوں کو. تو یہاں پر نفلی عبادت کرنے والا کے معنوں میں استعمال ہوا ہے. فرما برداری کرنے کے لائق ہونا، اس بنیادی مفہوم کے ساتھ پھر اس کا استعمال عام ہے. کسی بھی کام کرنے کی صلاحیت یا قدرت رکھنا. فاتقوا اللہ ما استطعتم 64/16 تم لوگ تقوی اختیار کرو اللہ کا اتنا جتنی تم لوگوں کی صلاحیت ہے. تو یہاں پر جو ہے فرما برداری کرنے کے لائق ہونا، یعنی کسی بھی کام کو کرنے کی صلاحیت اور قدرت رکھنا. تو یہ تو ہم نے لیا مروجہ تراجم جن لغات سے کیے جاتے ہیں وہاں سے ہم نے یہ معنی لیے، اور اب ہم آتے ہیں لغات القرآن کی طرف. تو توئی واو عین تا آ کے معنی ہوتے ہیں کسی شے کا وسیع ہو جانا. چراغا اس کے لیے وسیع ہو گئی، اور وہ جہاں سے اس کا جی چاہا چر سکا، یعنی چڑھنے لگا یا چڑھ سکا، چڑھ سکنے کی صلاحیت ہو گئی. اس سے اطاعت کا بنیادی مفہوم سامنے آ جاتا ہے، یعنی دل کی کشاد سے کسی کام کا کرنا. چنانچہ قرآن کریم میں توأن کے مقابلے میں کرہن 41/11 نے اس حقیقت کو واضح کر دیا ہے. کرہن کے معنی ہیں کسی کام کو ناگواری اور دل کے جبر سے کرنا، لہٰذا توأن کے معنی ہوں گے کسی کام کو بطیب خاطر دل کی کشاد اور پسندیدگی سے کرنا. ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی کسی کے ساتھ لگنے اور تابعدار ہو جانے کے ہیں. استطاع راغب نے کہا ہے کہ اس کے معنی ہیں کسی کام کے کرنے کے لیے جن قوتوں، صلاحیتوں اور اسباب اور ذرائع کی ضرورت ہوتی ہے ان سب کا موجود ہونا. اگر ان میں سے کوئی چیز ہے اور کوئی چیز نہیں ہے تو اسے صرف ایک حیثیت سے مستطیع کہا جائے گا. سورہ بقرہ میں ہے وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا 2/158 اس کے معنی ہیں تھوڑی سی تکلیف اٹھا کر عمل خیر کرنا. یہی چیز ہم نے جو مروجہ تراجم ہے وہاں پڑھا تھا، تو وہاں اس کے معنی نفل لیے گئے ہیں، لیکن اس کا معنی یہ ہے، وہاں یہ معنی تو لیا ہے انہوں نے کہ تکلیف اٹھا کر کوئی کام کرنا، لیکن اس کو انہوں نے نفل کہہ دیا ہے کہ نفل کی جو عبادت ہوتی ہے وہ تو فرائض میں شامل نہیں ہوتی ہے، تو اسے انہوں نے یہاں پر لیا ہے. اس میں دل کی رضامندی تو بہرحال ہوگی، لیکن اس میں اگر تھوڑی سی مشقت بھی اٹھانی پڑے جو قابل برداشت ہو تو ایسا عمل خیر بھی کر لینا چاہیے. 2/184 جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں بھی یہ آیا ہے. ٹھیک ہے، آگے ہم آتے ہیں سورہ النحل میں غیر خدائی قوتوں کے متعلق لا یستطیعون 16/73 اس کے معنی صاحب اقتدار اور اختیار کے ہیں، یعنی کسی کام کو پورا کرنے کے لیے جن قوتوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ ان میں نہیں ہیں. سورہ بقرہ میں ہے یا ردوکم عن دینکم ان استطاعوا 2/217 اگر ان کے اختیار میں ہو تو وہ تمہیں تمہارے دین سے پھرا دیں. سورہ مائدہ میں ہے فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ 5/30 اس کے جذبات نے اسے اس امر پر آمادہ کر لیا یا راضی کر لیا. اطاعت اس کے مقابل میں تولّہ کا لفظ آیا ہے 3/31 یعنی منہ موڑ لینا یا گریز کی راہیں نکالنا. اصل بات یہ ہے کہ اگر کسی کام کے کرنے میں ذرا سا بھی تردد، تعامل، تذبذب
ہچکچاہٹ یا کبیدگی خاطر ہو تو اسے اطاعت نہیں کہیں گے، کیونکہ اطاعت کی بنیاد میں دل کی رضامندی شامل ہے۔ 4/65 اطاعت کی جاتی ہے، کرائی نہیں جاتی ہے۔ مطاعن 81/21 جس کی اطاعت کی جائے۔ مطوعن 9/79 جو دل کی کشاد سے کسی کام میں لگ جائے۔ سورہ مائدہ میں ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کہا هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ 5/112 راغب نے کہا ہے کہ اس کے معنی ہیں کیا خدا ہماری اس عرض کو قبول کر لے گا؟ اس کی تائید میں سورہ مومن کی یہ آیت لکھی ہے ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع 40/18 یعنی ایسا جس کی بات مانی جا سکے۔ سورہ کہف میں استطاع بجائے استطاع آیا ہے 18/57۔ یہاں تک تو ہم نے لغات القرآن لیا ہے، لیکن لغات القرآن میں کوئی تفصیل اور بھی ہے، وہ میں آپ کو پھر اب بیان کر دیتا ہوں، ٹائم بھی ہے ہمارے پاس 1-2 منٹ کا۔ قرآن کریم میں قوانین خداوندی کی اطاعت پر زور دیا گیا ہے۔ در حقیقت سارے قرآن کی تعلیم کا منشا یہی ہے کہ قوانین خداوندی کی اطاعت کی جائے۔ اطاعت کے معنی ہم دیکھ چکے ہیں، یعنی کسی کام کو دل کی پوری رضامندی کے ساتھ، وسعت کے ساتھ اور کشادگی کے ساتھ کرنا۔ ظاہر ہے کہ اس قسم کی اطاعت کسی مستبد حاکم کی فرمانبرداری تو نہیں ہو سکتی، بلکہ اپنے دل کی مرضی سے خود اختیار کردہ حدود اور قیود سیلف امپوزڈ ریسٹرکشنز ہوتی ہیں۔ اسی پابندی کو اسلام کہتے ہیں۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ اس قسم کی اطاعت نہ زبردستی کرائی جا سکتی ہے، نہ اندھے طور پر کرائی جا سکتی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے کتاب قانون کے ساتھ حکمت، اس کی علت غائی، اس کے نتائج بھی بتلائے ہیں، تاکہ ہر شخص اللہ وجیہ البصیرت دیکھ لے کہ ان حدود کی پابندی میں کیا کیا فوائد مضمر ہیں، اور اس کے بعد اپنی دل کی پوری رضامندی سے ان پر عمل پیرا ہوا جائے۔ یہ ہیں وہ بنیادی اصول جن کے مطابق قرآن نظام خداوندی قائم کراتا ہے، یعنی اس جماعت کے ہاتھوں جس کے افراد دل کی پوری کشاد کے ساتھ اللہ وجیہ البصیرت اس نظام کے نتائج سے متفق ہوتے ہیں اور کامل رضامندی سے اس کے قیام اور استحکام کے لیے کوشاں ہوتے ہیں۔ نادانستہ یا لغزش کسی سے حکم کی خلاف ورزی ہو جائے یہ اور بات ہے، لیکن جو شخص دل کی رضامندی سے نظام خداوندی یعنی اسلام میں نہ رہنا چاہے اسے زبردستی نہیں رکھا جا سکتا، نہ ہی کسی کو اس کے اندر زبردستی لایا جا سکتا ہے۔ اسی لیے دین میں اکراہ نہیں ہے۔ 2/256 جو لوگ بتی کے خاطر اس نظام کو قبول نہ کریں وہ اسلامی مملکت میں غیر مسلموں کی حیثیت سے رہیں گے، انہیں تمام حقوق انسانیت حاصل ہوں گے، لیکن اس نظام میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ شکریہ محترم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔